दोस्तों, क्या रीजन के अंदर एक नई मिलिट्री अलायंस क्रिएट होने जा रही है? क्या दुनिया के दो अथॉरिटेरियन लीडर्स एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट इकट्ठे होने जा रहे हैं? क्या रशिया और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की मुलाकात खित्ते में स्पेशली यूक्रेनियन वॉर के हवाले से कोई मीनिंगफुल चेंज लेके आने वाली है? क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की इस मुलाकात में कोई नए स्ट्रेटजिक मिलिट्री मुआहदों के ऊपर साइन हुए, या इस हवाले से कोई नए MOUs भी साइन हुए, या ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं जैसे कि वेस्ट के मुताबिक की जा रही है? क्या मगरबी दुनिया और स्पेशली चाइना इस इमर्जिंग स्ट्रेटजिक कॉपरेशन और इमर्जिंग मिलिट्री अलायंस को काउंटर करेगी या इसमें सपोर्टिव किरदार अदा करेगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, तकरीबन 4 साल के अरसे के बाद पहली दफ़ा नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट हैं, जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, वो एक आर्मर्ड ट्रेन के ऊपर, जी हाँ, एक आर्मर्ड ट्रेन के ऊपर, ना कि किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, ना कि किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर, ना कि किसी जेट के ऊपर, बल्कि एक ट्रेन के ऊपर कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद जो रशियन फार ईस्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक है वहाँ पे पहुँचते हैं। वो अपना ये ट्रिप खासान स्टेशन, जो कि नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में है, वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और पहली दफ़ा वो अपने ट्रिप के अंदर जो रशियन सिटी ऑफ आर्ट्रियम है वहाँ पे उतरते हैं। वहाँ पे कुछ ऑफिशियल से वो मुलाकात करते हैं, कुछ बच्चों से मिलते हैं, वहाँ पे कुछ तोहफ़े रिसीव करते हैं और अपना वो सफ़र जो है वो दोबारा से व्लादिवोस्टोक की तरफ जारी रखते हैं। अब कई दिनों पे मुहित इस सफ़र की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये बुलेट ट्रेन इस हद तक, ये ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन तो नहीं थी, ये ट्रेन इस हद तक आर्मर्ड थी कि सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मूव कर रही थी, जबकि आम तौर पे जो ट्रेन्स होती हैं वो कम से कम 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे जाती है। अब इसकी जो वजह थी वो यही थी कि हैवी प्लेट्स जो यूज़ की गई थी इस ट्रेन के अंदर, ताकि इसको बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बनाया जा सके, क्योंकि इसमें कोई ख़ास पर्सनैलिटी जो कि किम जोंग उन के शेप में मौजूद थी वो मौजूद थी, तो उसको ख़ास तौर से बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया। यही वजह थी कि ये चंद घंटों में होने वाला सफ़र कई दिनों पे मुहित हो गया। अल्टीमेटली किम जोंग उन अपने जो विज़िट में व्लादिवोस्टोक पहुंचते हैं और वहाँ पे वो अपनी सबसे पहली जो मीटिंग वो करते हैं 16 सितंबर 2023 को, जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर है, जो कि इस जो यूक्रेन वॉर के अंदर और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि रशिया के वेस्ट के साथ भी मौजूद है, वहाँ से वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी और एक इम्पॉर्टेंट फिगर रशिया के हवाले से, रशिया के लिए बन के उभरे हैं। उनसे वो मुलाकात करते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं और इस मुलाकात की जो सबसे ख़ास बात थी वो किम जोंग उन की जो रशियन स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स और रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की फैसिलिटी है उसका विज़िट थी। अब इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि वेपन्स के दिलदादा और वेपन्स में इंटरेस्ट रखने वाले किम जोंग उन की पहली विज़िट ही किसी एक हेडलाइन से कम नहीं थी। उन्होंने उसमें ख़ास इंटरेस्ट शो किया और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी में भी ख़ास इंटरेस्ट शो किया। अब इसी से वेस्ट और जो तज्ज़िया निगार हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो ना हो किम जोंग उन की ये जो विज़िट है, ये वो अपनी एक अपॉर्चुनिटी को कोइन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हैं, ताकि अपनी आउटडेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे जो उनके वेपन्स हैं अगेंस्ट द वेस्ट, चूँकि सबसे बड़ा एनिमी नॉर्थ कोरिया का अमेरिका है और अमेरिका इज़ द सुपर पावर, तो नॉर्थ कोरिया को ये लगता है कि हमारे कम से कम जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो मॉडर्नाइज होने चाहिए। अगर वो मॉडर्नाइज नहीं हुए तो कम से कम उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। तो इसी तनाजुर में ये विज़िट्स इन फैसिलिटीज़ का जो किम जोंग उन है वो विज़िट करते हुए नज़र आ रहे हैं और विज़िट उन्होंने इसका किया भी। सेकेंडली, उन्होंने प्रिमोस्की रीजन के अंदर एक रशियन एग्जीबिशन का भी दौरा किया, जहाँ पे उनको रिपोर्टेडली एक बुलेट प्रूफ वेस्ट और 6 ड्रोन्स भी रिपोर्टेडली शोगू की तरफ से दिए गए। इसके अलावा जो किम जोंग उन हैं उन्होंने जो रशियन कल्चरल और एजुकेशन सेंटर्स हैं उनका भी दौरा किया, जिससे
یہ ایک اسپیکولیشن بھی کی جا رہی ہے کہ نہ صرف ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر بلکہ ایجوکیشن کے اندر اور کلچر کے اندر اور انفراسٹرکچر فیسلٹیز کے اندر بھی کم جون ان رشیا کے ساتھ کوآپریٹ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ رشیا کو انوائٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ نارتھ کوریا کے اندر اپنے پروجیکٹس ہیں ان کو سٹارٹ کریں، جو کہ ایک نارتھ کوریا کے پرسپیکٹیو میں ایک بہت اچھی بات ہے، چونکہ نارتھ کوریا سوائے ملٹری ٹیکنالوجی اور ملٹری اپگریڈیشن اور ملٹری کے حوالے سے کے علاوہ کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے اس دنیا میں یہ ملک، تو یہ اس کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اچھا انفراسٹرکچر، ایجوکیشن فیسلٹیز یا دوسرے ملکوں میں جانے کے حوالے سے امیگریشن کی فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ ہو جائے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب اس میں ایک اور جو خاص بات اس وزٹ کی تھی وہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا رویہ تھا جو کہ انہوں نے کم جون ان کے ساتھ اپنایا۔ عام طور پہ یہ اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے اور یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ باقی ملکوں کے جو دورے کرنے والے لوگ ہیں ان میں آفیشلز ہیں، ان میں پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، حتیٰ کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ان کو بھی ویٹ کرواتے ہیں، اور یہ ویٹ کبھی کبھار تو بہت لمبا بھی وہ کرواتے ہیں اپنی ملاقات سے پہلے۔ لیکن اس وزٹ کے اندر 30 منٹ جو رپورٹڈ ٹائم تھا اس پہ پہنچنے کا، اس سے 30 منٹ پہلے پہنچنے والے کم جون ان کے ساتھ وہ پہلے سے موجود وہاں پہ انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو ایک وارم ویلکم دیا، جس سے آپ اس ملاقات کی گرم جوشی اور اس ملاقات کی امپورٹنس خصوصاً پیوٹن کے حوالے سے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کو انتظار تھا اس اتھارٹیرین لیڈر کا، اسپیشلی اس وقت میں جب کہ رشیا کو خاص ضرورت ہے سپورٹ کی اور ایسے ملک کی جو کہ ان کے ساتھ ویسٹ کو کاؤنٹر کر سکے اور ایک نیریٹو بنا سکے آن گوئنگ وار اگینسٹ یوکرین کے اندر۔ اب اس میں ایک اور خاص بات جو تھی وہ رشین پریزیڈنٹ نے جو کارز کے دل دادا کم جون ان کو اپنی جو پریزیڈنشل لیموزین ہے اس کی بھی سیر کروائی، اس میں بھی رائڈ کروائی، جس سے ایک میسج دیا گیا ویسٹ کو کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ دونوں اتھارٹیرین لیڈرز اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت جو ہے وہ ایک اچھے مراسم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا لیول جو ہے وہ ایک بہت اچھا لیول ہے، ایک بہت اچھے لیول پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، تاکہ ویسٹ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ جو وہ ان دونوں ملکوں کے خلاف سینکشنز کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سینکشنز کھیل رہے ہیں ان ملکوں کے خلاف، ان کو ایک میسج جائے کہ ہم وی اسٹینڈ اسٹرانگ اگینسٹ یور سینکشنز، تو ایک یہ بھی اس کے اوپر ان کا یہ میسج دینا یہ بھی بنتا تھا۔ اب اس جو میٹنگ ہے یا یہ جو سمٹ ہوئی ہے جو پیوٹن اور کم جون ان کے درمیان، اس میں ویسٹ بہت زیادہ اس کے خلاف نیریٹو جنریٹ کر رہا ہے، اس آرمڈ ٹرین کو ایک ڈینجرس ٹرین کا نام دیا جا رہا ہے، اس میٹنگ کو ایک ڈینجرس میٹنگ اور اس الائنس کو جو کہ ابھی تک بنی نہیں ہے، رپورٹڈ ہے اور اسپیکولیشنز ہیں، اس کو ایک خطرناک قرار دے رہا ہے۔ اب ان دونوں ملکوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک اپنی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، اپنے جو پلانز ہوتے ہیں ان کو پبلک نہیں کرتے، تو موسٹ آف دا ٹائم جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ اب ویسٹ جو ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، یہ دونوں ملک اسپیشلی نارتھ کوریا ویپنز جو اسٹارویشن کا شکار ہے رشیا اس جنگ کے اندر، اس کو ویپنری پرووائڈ کرنے جا رہا ہے، اسپیشلی جو ان کی آرٹلری شیلز ہیں اور راکٹس ہیں جس میں رشیا بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے یوکرین سے۔ اب اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ رشیا اس جنگ میں اکیلا ہے، ایون چائنا جو کہ اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور تھرو تھک اینڈ تھن چائنا نے ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس جنگ میں بھی اس چائنا نے رشیا کو ویپنز پرووائڈ نہیں کیے بیکاز وہ سینکشن سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ٹریڈ ہی سب کچھ ہے، تو ٹریڈ بیسڈ چائنا کے لیے یہ بالکل آسان نہیں ہے کہ وہ ویپنز پرووائڈ کریں۔ ایسے میں رشین پریزیڈنٹ کا کسی تیسرے ملک کی طرف دیکھنا ایک نارمل بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس ملاقات میں کیا کیا ایم او یو سائن ہوئے، کون کون سی ڈیفنس پیکٹس اور ڈیفنس میمورینڈمس سائن ہوئے، لیکن ابھی تک جو بھی باتیں ویسٹ کا رہا ہے وہ صرف آپ ایک سمجھ لیں ایک پروپیگنڈا آپ کہہ لیں، جب تک چیزیں سامنے نہیں آتی تو کسی چیز پہ بھی بیلیو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیوٹن کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یا پیوٹن کیوں چاہتا ہے اس وقت میں کہ ایک
ایک اسٹرانگ ایلائی ان دا شیپ آف نارتھ کوریا. آل دو ایک بہت چھوٹا ملک ہے, اس کا آرسنل نہ ہونے کے برابر ہے, ان کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن پھر بھی کیوں رشیا کے پریزیڈنٹ کے لیے نارتھ کوریا اتنا اہم ہے؟ تو سب سے بڑی اس میں اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر رشیا کو ارجنٹ نیڈ ہے ویپنس کی, کیونکہ رشیا ویپن سٹارویشن کا شکار ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر ہزاروں جو راؤنڈز ہیں آرٹلری کے وہ یوز ہو رہے ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق تو 1,00,000 سے زیادہ جو آرٹلری شیلز ہیں وہ ایک دن میں فائر ہوتے ہیں ہر سائڈ کی طرف سے. اب یوکرین کو تو یہ شیلز پرووائڈ کرنے والے بہت سے ملک موجود ہیں, جس میں یورپ سب سے آگے ہے, جرمنی پرووائڈ کرتا ہے, ایون ٹرکی جو کہ رشیا کا ایک بہت کلوز پارٹنر ہے وہ بھی یوکرین کو ویپنری پرووائڈ کرتا ہے, بینگ دا ممبر آف اے نیٹو کنٹری. سیکنڈلی امریکہ بھی اس کو ویپنری پرووائڈ کرتا ہے, اور آنے والے وقتوں میں F-16 فائٹر جیٹس بھی پرووائڈ کیے جانے کا امکان موجود ہے. اس کے علاوہ جرمنی نے اپنے لیپرڈ 2 جو ٹینکس ہیں, جو کہ بہت جدید ٹینکس ہیں, وہ پرووائڈ کیے ہیں. اسی طرح یو کے نے اپنے چیلنجر ٹینکس پرووائڈ کیے ہیں. تو یوکرین کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں, جبکہ دوسری طرف رشیا کو اپنے اسلحے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ ایلائی جو کہ نارتھ کوریا کی شیپ میں اس کے پاس ہے, اس کی ضرورت ہے. اب اس مومنٹ کے اوپر نہ صرف اسلحے کی ضرورت ہے رشیا کو, پیوٹن کو, بلکہ ایک ایسے نیریٹو کی بھی ضرورت ہے جو کہ ویسٹ کو کاؤنٹر کر سکے. اب اس کی اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ جو کم جون اون ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کے لیے ایک بہت حوصلہ مند بات کی, اور وہ یہ تھی کہ ان کے اپنے الفاظ کے اندر اگر میں رپورٹ کروں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رشین پریزیڈنٹ اور رشین گورنمنٹ کے کیے گئے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ امپیریلزم جو کہ ویسٹ ایشیا کے اوپر یا دنیا کے اوپر انفلکٹ کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف اکٹھے کھڑے ہیں اور ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ساتھ ہیں. اب اس میں مزید اگر ہم بات کریں تو رشیا کے لیے کیوں ضروری ہے یہ میٹنگز, یہ سمٹس اور کم جون اون کا وزٹ. اس میں ایک مزید یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ کم جون اون نہ صرف ایک اینٹی ویسٹرن ایک سٹانس رکھنے والے جو شخص ہیں, بلکہ وہ اینٹی امریکن ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے رشیا کے لیے, کیونکہ یہ جنگ اس میں آلدو امریکہ ایک پارٹی نہیں ہے, بٹ یہ جنگ آپ کہہ لیں کہ 80 سے 90% یہ امریکہ ہی کی وجہ سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی, چونکہ امریکہ ہی وہ ملک تھا جو کہ بار بار یوکرین کو اور جو ریجن میں مزید ملک ہیں ان کو نیٹو میں شامل کرنے کے حوالے سے لابنگ کرتا رہا ہے, جو کہ رشیا کو کبھی بھی پسند نہیں تھا. تو ایسے وقت میں ایک ایسے لیڈر کا ہونا رشیا کے ساتھ, جو کہ اینٹی ویسٹرن ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی امریکن ہے, وہ اس رشین پریزیڈنٹ کے لیے اور رشین جو ایک سٹانس ہے اور ایک پروپیگنڈا مشین ہے اس کے لیے ایک بہت حوصلہ مند اور سود مند بات ہے. اس کے علاوہ اس میٹنگ سے ایک اور بھی اسٹرانگ میسیج گیا کہ ہم ویسٹرن سینکشنز کو ہم نہیں تسلیم کرتے. ابھی حال ہی میں ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایک پرماننٹ ممبر جو کہ نارتھ کوریا سے بلانگ کرتے ہیں, ان کو صرف اس وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے ٹریول بین کر دیا کہ وہ انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر سکتے, چونکہ انہوں نے ریسنٹلی رشیا کا وزٹ کیا. تو اب پیوٹن کے وزٹ سے یہ میسیج بھی گیا ہے ویسٹرن ورلڈ کو کہ ہم یہ ان سینکشنز کو فلاؤٹ کرتے ہیں, ہم ان سینکشنز کو نہیں مانتے, اور وی اسٹینڈ ٹوگیدر اگینسٹ دیز ریسٹرکشنز اور دیز سینکشنز. دوسری طرف اگر ہم کم کی بات کریں تو کم کے لیے یہ وزٹ کیوں ضروری ہے؟ کم کے لیے یہ وزٹ رشیا سے زیادہ ضروری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو کم کے لیے جو ویپنس ٹیکنالوجی, ویپنس اپگریڈیشن وہ ضروری ہے. سیکنڈلی اس کے لیے نئے ویپنس کی ایکوزیشن بہت ضروری ہے. اب رشیا کے پاس بہت جدید طیارے موجود ہیں, جبکہ دوسری طرف نارتھ کوریا کے پاس جو سب سے جدید طیارے ہیں وہ رشین MiG-29 جو کہ 1970s کی ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کنسیڈریبل ایئر پاور موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یا ڈائریکٹ جو ایکسپورٹ کے تھرو جو نارتھ کورین ایئر فورس ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے اور مزید ان کو ویپنس پرووائڈ کیے جائیں. سیکنڈلی نارتھ کوریا ریکانیسنس سیٹلائٹ جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر بھی کام کر رہا ہے. پچھلے 6 مہینوں کے اندر تقریباً 3 دفعہ یہ سیٹلائٹس لانچ کرنے کی کوشش کی نارتھ کوریا نے, اور تینوں دفعہ ہی یہ ملک فیل ہوا.
اب اکتوبر کے اندر ایک دفعہ پھر سے نارتھ کورین جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس بات کا پلیج کر چکے ہیں اور اس بات پہ ایمفسائز کر چکے ہیں کہ وی آر لانچنگ اے نیو سیٹلائٹ ان اکتوبر. تو اکتوبر میں یہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے ان کو رشیا کی ایک بہت حد تک سپورٹ چاہیے, ان کے اسٹاف کی ایکسپرٹیز چاہیے اور ان کا ایکسپیرئنس چاہیے رشین سائنٹسٹس کا اس حوالے سے. اب یہ جو وزٹس تھیں کم جون ان کی رشین ڈیفنس پروڈکشن کی فیسلٹیز کی, اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کی وزٹ تھی وہ رشین اسپیس سینٹر کی وزٹ تھی. اس سب میں یہی اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ 2 ریجنس تو ایسے ہیں جہاں پہ یہ دونوں ملک آپریٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک ڈیفنس پروڈکشن اینڈ ڈیفنس ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اینڈ سیکنڈلی اسپیس ایکسپلوریشن اور سیٹلائٹ لانچز کے حوالے سے. اب اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ رشیا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی نارتھ کوریا کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ رشیا جو ہیومنٹیرین ایڈ کے تھرو جو گرینس پرووائڈ کرتا ہے نارتھ کوریا کو, اس کا بھی پلیج پیوٹن نے مزید پلیج اس کا کیا کہ ہم یہ جاری رکھیں گے. اب یہ وہ ایڈ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی سینکشن نہیں کیا بیسڈ آن ہیومنٹیرین ایڈ, ہیومنٹیرین نیڈس کے اوپر. تو اس کو مزید بڑھانے کے لیے بھی رشین پریزیڈنٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس میں مزید بھی ہم بہتری لے کے آئیں گے. تو اس لیے بھی اس پلیج کو لینے کے لیے بھی یہ وزٹ بہت ضروری تھا. اس میں ایک اور خاص بات جو ہوئی وہ نارتھ کورین پریزیڈنٹ کا رشین پریزیڈنٹ کو وزٹ کی دعوت تھی, جس سے ایک اور تاثر یہ جاتا ہے کہ نارتھ کوریا انتہائی سیریس ہے اس نئی ڈیفنس جو ریلیشن شپ ہے, یا ڈیفنس ریلیشن شپ نہ بھی صحیح تو یہ جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کو لے کے آگے چلنے کے لیے بہت سیریس ہے. اب یہ وزٹ کا جو پروپوزل تھا یہ ایکسیپٹ ہوا یا نہیں, یہ بھی رپورٹڈلی اس پہ بھی کوئی چیز پبلک نہیں ہوئی. آنے والے وقتوں میں رشین جو پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن, ان کا رویہ اور ان کی اس حوالے سے جو بھی ان کی لائحہ عمل ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اب اس میں ایک اور اگر ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کیا واقعی رشیا یہ ڈیفنس پروڈکشن یا ڈیفنس کی ٹیکنالوجی ہے وہ نارتھ کوریا کو پرووائڈ کر سکے گا یا نہیں. تو اس کا تو صاف اور اوبویس آنسر یہی ہے کہ اوپن یا ڈائریکٹ میتھڈ سے تو یہ کبھی نہیں کر سکتا, چونکہ آلریڈی سینکشنز سے اسٹرک جو رشیا ہے یہ مزید اپنے خلاف سینکشنز نہیں لگوانا چاہے گا, جو کہ آلریڈی اکانومی میں اسٹرگل کر رہا ہے. اور دو اکانومی اس کی آن دا بوم ہے, بٹ پھر بھی بہت سارے فیکٹرز بہت سارے ایریاز کے اندر یہ سینکشنز سے متاثر ہے. تو ایسے میں یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مزید سینکشنز اس کو لگیں. بیہائنڈ کلوز ڈورس انڈائریکٹ وے میں یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی بھی, اور یہ جو اسپیکولیشنز ہیں اس میں بہت حد تک صداقت بھی موجود ہے. اور دونوں ملکوں کی جو بیانات ہیں ان ملکوں میں چھپے الفاظوں میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے جو میٹنگز کے منٹس ہیں وہ شو کیے ہیں, تو وہ سب کے اندر یہ ساری باتیں ایک سمجھدار کے لیے اشارتاً کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس میں کیا باتیں اور کیا جو ان کے اعلانات ہیں وہ کیا ٹھیک ہیں, اور کیا یہ ملاقاتیں واقعی کسی نئے الائنس کی طرف لے کے جانے والی ہیں یا نہیں. اس حوالے سے خاص باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اب اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کا کیا رول ہوگا, تو سب سے جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جیسے ہی یہ وزٹ اوور ہوا تو جو چائنیز فارن منسٹر ہیں وینگ یی, وہ 4 روزہ سرکاری دورے پہ رشیا پہنچ چکے ہیں. اب یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا چائنا اس جو بائی لیٹرل ایک سیکیورٹی جو پیکٹ یا بائی لیٹرل سیکیورٹی میٹنگ تھی کم جون ان اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی, اس کو ٹرائی لیٹرل میں کنورٹ کریں گے یا نہیں. کیا یہ تکون بنے گی, کیا یہ ٹرائنگل ڈیفنس ٹرائنگل بن جائے گی اگر چائنا اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے, یا چائنا اس کو کاؤنٹر کرے گا, کیونکہ چائنا اپنا انفلوئنس اس ریجن کے اندر, نہ صرف اس ریجن کے اندر بلکہ یورپ تک اور افریقہ تک پھیلانا چاہتا ہے. تو چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ نارتھ کوریا وہ ملک جو کہ ٹریڈ کے حوالے سے اور دیگر اجناس کے حوالے سے جو کہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ رشیا کی طرف جائے, رشین کیف میں جائے. تو آلدو رشیا اینڈ چائنا آر آن دا سیم پیج, لیکن پھر بھی اپنے انفلوئنس کے لیے اپنی امپورٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے چائنا زیادہ چانسز ہے کہ اس کوآپریشن کو کین آئی سے دیکھے گا اور اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو انفلوئنس کرے گا. In the negative side or on the positive side, in the negative or on the positive way, that will be decided by the time. But یہ ضرور ہے کہ یہ وزٹ
جو وینگ یی کا ہے یہ اسی حوالے سے کم جون ان کے وزٹ کے حوالے سے رشین پریزیڈنٹ کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا گیا. اب اس کی کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں وہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے دونوں ملکوں کی جو میٹنگ تھی وہ ویسٹ کے حوالے سے خصوصاً چائنا اور یوکرین وار کے اندر یہ ضروری تھی. مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور اسی طرح کے ولاگس فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء اور کامنٹ سے مجھے آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ.